बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मलिक तैमूर अवान और आप देख रहे हैं हर वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत को झटका नहीं लगा, बड़े झटके लग गए हैं। खान साहब की कल की बात का आधा दावा जो है वो ठीक साबित हुआ, लेकिन कैसे? एक दो तीन नहीं, 2 दर्जन अरकान जो हैं वो टूट गए हैं। इत्तेहादी नहीं है इस दफ़ा, हुकूमती अरकान हैं। मज़ीद क्या क्या होने जा रहा है और तहरीक अदम एतमाद और हुकूमत के कितने दिन रह गए हैं, ये तमाम चीज़ें आज हमने आपसे डिस्कस करनी है। आज उम्मीद तो ये थी कि अभी 23 से 24 मार्च तक जो है वो सुकून रहेगा और ख़ान साहब जो हैं उनके लिए ये हफ़्ता और हुकूमत और इत्तेहादियों के लिए ये हफ़्ता जो है वो कदरे आसान रहेगा। लेकिन इसके बरअक्स आज हुकूमती अपनी सफ़ों में ऐसी खलबली मची है कि दोबारा जो है मौजू हर तरफ डिस्कस होना शुरू हो गया है। आज की बड़ी ख़बर जो है वो है PTI पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने 24 से ज़ायद मुनहरफ जो अरकान असम्बली हैं उनका सामने आना। खान साहब ने परसों सवात जलसे में ये दावा किया था और उन्होंने कहा था कि सिंध हाउस में, इस्लामाबाद में जो सिंध हाउस है वहाँ पर मंडी लगी हुई है और जो बंदे हैं उनको ख़रीदा जा रहा है। खान साहब ने ये नहीं बताया था कि क्या वो इत्तेहादी ख़रीदे जा रहे थे या उनके अपने MNAs या MPAs वगैरह। इससे पहले फवाद चौधरी और शेख रशीद और असद उमर और दीगर जो इनके तर्जुमान हैं उन्होंने भी इन लोगों को खच्चर, गधे और पता नहीं किन किन चीज़ों से जो है वो तशबीह दी थी। बहरहाल आज जब सुबह ये ख़बरें आई कि हुकूमत वक्त जो है वो सिंध हाउस पर ऑपरेशन करने जा रही है और उनका जो ख्याल था कि बहुत से हुकूमती मेंबरान या नेशनल असम्बली के रुकन हैं जिन्हें कैद में रखा गया जरदारी की तरफ से, और इन ख़बरों के बाद जो बाकायदा प्लानिंग से PDM ने तकरीबन तमाम सभी चैनल्स के सहाफ़ियों को जो है वो सिंध हाउस मदऊ कर लिया और बज़ाहिर इसको स्टिंग ऑपरेशन क्या कहा जा रहा है, लेकिन बड़ी प्लानिंग के साथ इन नुमाइंदों को ज़ाहिर किया गया है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए हुकूमती तर्जुमानों ने क्या कहा है या साबका जो हुकूमती MNAs मौजूदा हैं उन्होंने क्या कहा है इमरान खान की पॉलिसी के हवाले से, ये हम आगे चल के डिस्कस करते हैं। लेकिन बड़ी ख़बरें जो 2-3 दिन से आ रही थी इत्तेहादियों के हवाले से और तमाम लोग ये अंदाज़ा लगा रहे थे कि क्या इत्तेहादी जो हैं वो खान साहब के साथ होंगे या नहीं होंगे, ये तो अब जो है वो दूर की बातें हो गई हैं, क्योंकि खान साहब के अब हकीकी मानों में 10-12 की जिनकी फ़वाएँ थी वो नहीं, उससे ज़्यादा लोग जो हैं वो टूट चुके हैं और उन्होंने बरमला जो है वो इस चीज़ का ऐलान कर दिया है। खान साहब को अपने दरीना साथियों की मदद भी हासिल नहीं है। अलीम खान और जहांगीर तरीन जो हैं वो अलग से कोशिश कर रहे हैं और एक MNA कराची से अमर लियाकत जो हैं वो आज उन्हें गवर्नर की तरफ से मनाने की कोशिश भी की गई, लेकिन वो भी साथ छोड़ चुके हैं। अब खान साहब की एक बॉल पे 3 विकेटें जो थी वो लेने का ख्वाब जो है वो ज़ाहिर पूरा होता नज़र नहीं आ रहा। बहरहाल खान साहब अभी भी पुरअज़म है और वो कह रहे हैं कि अवाम मेरे साथ है। अब इन तिफल तसलियों से हुकूमत किस तरह बच सकती है या तर्जुमानों की सब अच्छा की रिपोर्ट, जिसके बारे में अक्सर सहाफ़ी और लोग जो हैं वो आगाह करते रहे हैं हुकूमत को कि आपके इर्द गिर्द ये जितना टोला है इसने जहाज़ डूबने से पहले ही उतर जाना है और इन्होंने आपको सही तस्वीर पेश नहीं करनी और इसी गलत तस्वीर का खमियाजा जो है वो शायद इमरान खान साहब को भुगतना पड़ जाए, क्योंकि तहरीक अदम एतमाद तो आने में भी वक्त है। लेकिन अगर कहा जाए तो बाज़ हल्कों में ये बात की जा रही है कि अखलाकी तौर पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो हैं वो अपनी अक्सरियत खो चुके हैं, क्योंकि 24 मेंबरान का दावा सामने आना और उनका वहाँ सिंध हाउस में PDM के या जरदारी की शटर के नीचे मौजूद होना सवालिया निशान तो बहरहाल बनता है। अच्छा, अब इस हवाले से वज़ीर आज़म इमरान खान और उनके जो तर्जुमान और जो पार्टी लीडरान हैं उनके कहने के मुताबिक ये हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है बड़ी बुरी तरह, बोलियाँ लग रही हैं, मंडियाँ लग रही हैं, पैसों से इन लोगों को ख़रीदा जा रहा है। ये अब इसी हवाले से कुछ ट्वीट्स और ख़बरें भी सामने आई हैं। इन मेंबरान को ज़मीर फरोश, बेशरम और गधा, खच्चर, ये सारा कुछ कहा जा रहा है और इसको बदतरीन हॉर्स ट्रेडिंग करार दी जा रही है। बिलाशुबा ये जो फ्लोर क्रॉसिंग या इस जैसे जो कानून हैं वो अपनी अगर वो फॉल करें और उस पर काम हो तो ये आता तो इसी फ्लोर क्रॉसिंग में है, लेकिन इसके भी कुछ रास्ते हैं, वो एक अलग आगे चल के हम डिस्कस करते हैं। अभी
سوال یہ ہے خان صاحب کہ کیا یہ جو کرپشن اور ان تمام اقربا پرویوں کے خلاف آپ کا نعرہ تھا وہ صرف اپوزیشن کے لیے تھا؟ کیا یہ آپ کی ناکامی نہیں ہے کیونکہ آپ کی اپنی پارٹی کے بلے کے نشان پر جیتے ہوئے ایم این اے جو ہیں وہ آپ کو چھوڑ کر گئے ہیں یا جانے کا ابھی تک کا اعلان کر چکے ہیں، اور جن کی واپسی تقریباً ناممکن نظر آتی ہے کیونکہ جس طرح کا لہجہ یا گفتگو ان کے بارے میں بتائی کی جا رہی ہے میڈیا کے اوپر، وہ اس چیز پر بھی کافی ناراض نظر آتے ہیں۔ بہرحال جو پی ٹی آئی کے ممبران آج شو ہوئے ہیں جن کے نام سامنے آئے، ان میں باسط عادل ہیں، راجہ ریاض ہیں، نور عالم خان، رانا قاسم نون، نواب شیر وسیر، خواجہ شراز، غفار بھٹو، ریاض مزاری اور ان جیسے اور بھی کافی نام جو ہیں وہ اس میں شامل ہیں۔ راجہ ریاض نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے خان صاحب کو جو ہے وہ پیغام دیا ہے کہ خان صاحب یہ رویہ جو آپ کی طرف سے اپنایا گیا ہے، مہنگائی اور اس جیسی جو چیزیں ہیں، یہ قطعی مناسب نہیں ہے۔ ہم آپ کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑنا بھی نہیں چاہتے، اور جو ہے ہمیں کسی نے کوئی پیسے کی آفر نہیں کی۔ اور اس حوالے سے نور عالم خان کا یہاں تک کہنا تھا کہ وہ انہوں نے دعویٰ کیا کہ جو بکا ہو یا جس نے پیسے لیے ہوں وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی نہ ہو، اور خانہ کعبہ بھی موجود ہے، قسمیں بھی انہوں نے اٹھائی ہیں۔ اور مزید جو اراکین ہیں ان کے حوالے سے اس چیز پر شدید اعتراض کیا گیا کہ انہیں گدے خچر سے مشابت دی گئی۔ بہرحال ان کے کہنے کے مطابق وہ اپنی مرضی سے سندھ ہاؤس میں موجود ہیں، انہیں یہ خطرہ تھا کہ حکومت ان کے خلاف انتقامی کارروائیاں کرے گی۔ اب اس سارے تناظر میں جو پیسوں کی بولیاں یا منڈیوں کی بات ہو رہی تھی، اور اس حوالے سے ابھی تک کوئی ثبوت حکومت نے دیے تو نہیں ہیں، لیکن ایک بڑی خبریں جو گھوم رہی ہیں وہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کو مورد الزام ٹھہرایا جا رہا ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ اس حوالے سے کوئی کارروائی نہیں کر رہا، جبکہ کھلے عام فلور کراسنگ ہو رہی ہے۔ اچھا، بڑی معذرت کے ساتھ خان صاحب، کیا فلور کراسنگ اس ملک میں پہلی دفعہ ہو رہی ہے؟ کیا آپ کے دور حکومت میں پہلی دفعہ ہو رہی ہے؟ کیا یہ فلور کراسنگ ہے بھی یہ نہیں؟ ان باتوں کا جواب آپ بخوبی جانتے ہوں گے۔ سینٹ الیکشن میں کس طرح آپ کم تعداد کے باوجود اپنا چیئرمین سینٹ منتخب کروایا آپ نے؟ اس کے علاوہ اس سے پہلے جو لوگ آپ کی طرف آپ کی پارٹی میں آتے رہے وہ کس قانون کے تحت آتے تھے؟ ابھی 6 دن پہلے ٹریبیون نے ایک سٹوری شائع کی تھی اور آپ کی تصویر آئی تھی جس میں چند مسلم لیگی ایم پی ایز پنجاب سے، انہوں نے بزدار کی قیادت میں یا بزدار کے ساتھ آپ کے ساتھ ملاقات کی تھی۔ اس وقت تو ان باتوں کا ذکر نہیں ہوا، اور یہ آپ کے ترجمانوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ دھاندلی ہو رہی ہے، یہ پیسے سے بندے خریدے جا رہے ہیں، یہ لوگوں کے جو ہے ضمیر خریدے جا رہے ہیں۔ اس وقت تو یہ ساری چیزیں اچھی لگتی تھیں۔ جب خان صاحب الیکٹیبلز کا جھنڈ اکٹھا کیا جاتا ہے یا یہ جو موسمی پرندے ہیں، مجھے اس میں بھی کہنے میں کوئی عار نہیں ہے، یہ جتنے بھی لوگ ہیں، یہ جو بھی خان صاحب کو چھوڑ کے گئے ہیں، یہ سب پارٹی کا سرمایہ کبھی بھی نہیں تھے۔ ان میں چند ایک لوگ ہیں جو پارٹی سے شروع سے اٹیچ تھے، یہ سب موسمی پرندے تھے، یہ وقت کے ساتھ اڑ کر جو ہیں ان کی طرف جاتے ہیں جن کی حکومت آنا ہوتی ہے یا جن کی حکومت بنانی ہوتی ہے۔ اب انہیں بیچتا کون ہے، یہ جاتے کیوں ہیں، یہ تو ایک الگ ہی سٹوری ہے۔ لیکن خان صاحب، آپ نے اپنے نظریاتی ورکرز کو پیچھے چھوڑ کر جب ایسے لوگوں کو ٹکٹ دیا تو پھر اب آپ کا گلہ نہیں بنتا۔ اب آپ کے پاس کتنے چانسز رہ گئے ہیں؟ بظاہر تو ایسی کوئی چیز نظر نہیں آتی، کوئی موضوع ہی ہے جو آپ کو بچا لے۔ آپ کو ان اپنے اراکین کو راضی کرنا پڑے گا۔ اب الیکشن کمیشن کے حوالے سے جو دعوے کیے جا رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ ان کے خلاف کارروائی کیوں نہیں کرتا، کیا الیکشن کمیشن نے تاحیات نااہل قرار دے سکتا ہے؟ ایسا بالکل نہیں ہے۔ آئین کے آرٹیکل 63 کے تحت یہ کارروائی ہونی ہے، جس میں پارٹی، جس کا طریقہ کار کچھ اس طرح ہوتا ہے کہ پارٹی سربراہ پہلے اپنے اس ممبر کو جو آپ کے فیصلوں سے انحراف کرتا ہے، اور جو بڑا فیصلہ آرٹیکل 63 میں کہا جاتا ہے وہ بجٹ میں اور قانون اس میں وزیر اعلیٰ کے خلاف تحریک عدم اعتماد کی صورت میں اگر ووٹ نہ دے تو اس کو پارٹی فیصلے کی خلاف ورزی سمجھا جاتا ہے۔ لیکن کسی بھی منحرف ہونے کی صورت میں پارٹی سربراہ جو ہے وہ سب سے پہلے شو کوز نوٹس ایشو کرتا ہے اس بندے کو، اور اس سے جواب طلب کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد پارٹی سربراہ کی طرف سے ایک لیٹر یا ڈائریکشن لکھی جاتی ہے، اور وہ جاتی ہے اسپیکر پنجاب نیشنل اسمبلی کو، جس کو پریزائڈنگ آفیسر بھی کہا جاتا ہے اس حوالے سے، اور اس کی ایک کاپی جاتی ہے الیکشن کمیشن کو۔ پریزائڈنگ آفیسر یعنی کہ اسپیکر نیشنل اسمبلی جو ہے وہ 2 دن کے اندر اس کے اوپر اپنا جو بھی پروسیس اور کارروائی کرنی ہوتی ہے وہ کرتا ہے، اور وہ اس کو بھیجتا ہے الیکشن کمیشن کو۔
اچھا، اس میں اگر اسپیکر نیشنل اسمبلی 2 دن سے زیادہ لیتے ہیں تو چونکہ آلریڈی ایک کاپی الیکشن کمیشن آف پاکستان کو جا چکی ہوتی ہے، تو الیکشن کمیشن آف پاکستان اس پہ کارروائی کا خود آغاز کر دیتا ہے، اور 30 دن کے اندر یہ جو ہے فیصلہ، اس کی کارروائی جو ہے وہ ہوتی ہے، اور وہ بھی ایک کمیشن بنایا جاتا ہے چیف الیکشن کمیشنر کی سربراہی میں۔ تو لہٰذا یہ جو کہانی سنائی جا رہی ہے کہ الیکشن کمیشن خود سے جو ہے وہ ان کے اوپر کوئی ایکشن لے لے یا کارروائی کر لے، تو ایسی کوئی صورت جو ہے وہ الیکشن کمیشن کے قانون میں نہیں ہے، اور الیکشن کمیشن نے اس حوالے سے اپنی وضاحت بھی کی ہے۔ فلور کراسنگ کے حوالے سے یہ جو ایشو یا بات آ رہی ہے، یہ تبھی ہوگا جب عدم اعتماد کا ووٹ ہو جائے گا، یا مطلب عملی طور پر منعرف اراکین کی طرف سے کوئی ایسی بے قاعدگی یا غلط چیز جو ہے اس کا ہو جانا، ثابت ہو جانا جو ہے وہ ان کی فلور کراسنگ کے زمرے میں آئے گا۔ اچھا، فارورڈ بلاک کے حوالے سے یا یہ جو فلور کراسنگ سے بچنے کے آرٹیکل 63 سے بچنے کے لیے ایک مخصوص تعداد ہے، اس تعداد کے تحت اگر کوئی فارورڈ بلاک اپنا ایک باقاعدہ بلاک بنانے کے بعد اس کا اپنا بینچز کا یا اپوزیشن کے ساتھ چلنے کا، جس بھی بینچز کے ساتھ چلنے کا فیصلہ کرتا ہے، جب اس کا اعلان ہو جاتا ہے تو پھر ان پر آرٹیکل 63 کی تلوار جو ہے وہ ہٹ جاتی ہے۔ بہرحال اگر ابھی بھی یہ جو حکومتی ترجمان ہیں یا جو حکومتی حمایتی صحافی ہیں یا یوٹیوبرز ہیں، یہ خان صاحب کو بڑے چھکے بڑیاں کہانیاں وہی سنائی جا رہے ہیں، لیکن میرے خیال میں خان صاحب اب جو گھبرانے کا وقت ہے وہ ہوا چاہتا ہے، کیونکہ ملک میں تو بہار کا موسم ہے اور آپ کی پارٹی پر تھوڑی سی خزان جو ہے وہ چھا رہی ہے، بلکہ چھا چکی ہے۔ اگر یہ راجہ ریاض کے دعوے کے مطابق واقعی ہی یہ 24 MNAs ہوئے تو خان صاحب اتحادی جو ہیں وہ تو پہلے ہی اس بات پر مصر تھے کہ جب اگر آپ کے اپنے ارکان ٹوٹ گئے تو وہ بھی آپ کو چھوڑ جائیں گے۔ اچھا، اس کے جواب میں اپوزیشن یا ممبرز کو کیا حاصل ہوتا ہے وہ ایک الگ سٹوری ہے، لیکن خان صاحب یہ جو شفافیت کا نعرہ ہے، یہ جو ملک میں برابری کا قانون کا نعرہ ہے، یہ خان صاحب بری طرح پٹ چکا ہے، اور اس پٹنے میں اگر باقی جماعتوں کا بھی کردار رہا ہے تو آپ کا بھی اس پر جو ہے وہ برابر کا کردار ضرور ہے۔ کیونکہ میں ایک ایگزامپل ضرور کوٹ کروں گا جو شاید پی ٹی آئی کے دوستوں کو پسند نہ آئے، لیکن یہ ایک حقیقت ہے۔ آپ نے دیکھا کہ 3 دفعہ کے سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف جو ہیں انہیں نااہل کیا گیا، ان کو وزارت عظمیٰ سے اتارا گیا، اس کے بعد ان کی پارٹی سربراہی صدارت ہے جو وہ بھی چھین لی گئی، پھر ان کو جیل میں بھی ڈالا گیا، اور ابھی وہ خود ساختہ یا کسی بھی وجہ سے جلا وطن ہیں یا لندن میں اپنے ملک سے باہر اپنی پارٹی سے دور ہیں۔ اس کے باوجود اور ایک مسلسل بیانیہ بھی چلا کہ نواز شریف کی سیاست ختم ہو چکی ہے، نواز شریف کی پارٹی ٹوٹ چکی ہے، لیکن آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ 3.5 سال بعد بھی ان کے 163 ممبرز کھڑے ہیں۔ مطلب بقول اگر آپ کے بات کی جائے تو جو چور ہیں، جو لوٹتے رہے اس ملک کو، اور جو ہر لحاظ سے چھوٹے تھے اور ہلکے لوگ تھے، ان کے بندے جو ہیں وہ آج بھی نہیں ٹوٹے۔ لیکن خان صاحب آپ جو عدالت سے سرٹیفائیڈ صادق اور امین ہیں، آپ کمیٹیڈ ہیں، آپ نے ہر جنگ جو پاکستان کی بہترین لڑی، آپ کے دعوے کے مطابق آپ مناظرے کو بھی تیار ہیں، آپ کے اپنے بندے آپ سے کیوں منحرف ہو گئے؟ کیا آپ سے سلیکشن میں غلطی ہوئی ہے، یا آپ نے ایسے لوگوں کو پارٹی میں شامل کیا جو مفاد پرست تھے، جو بکنے والے تھے؟ کیونکہ ہر صورت میں چاروں طرف سے خان صاحب یہ جو کویسچن مارک یا جو حرف تنقید جو ہے نا وہ آپ پر ہی آئے گا، اور آپ نے ہی اسے فیس کرنا ہے، اور آپ نے ہی اس چیز کا جواب دینا ہے، کیونکہ بکے آپ کے کارکن ہیں، آپ کے ووٹرز بکے ہیں، آپ کے ووٹرز مطلب یہ آپ کے ووٹر ہی ہیں جو ووٹ لے کر آئے ہیں۔ جب آپ عوام کی حمایت کا ذکر کریں گے تو آپ اپنے لوگوں کا ذکر کریں گے جو آپ کے ساتھ پی ٹی آئی کی نشست کے اوپر جیتے تھے۔ بہرحال ابھی بھی حکومت جو ہے ان کے حمایتیوں کو یہ امید ہے کہ وہ اس سیاسی بحران سے نکل آئیں گے۔ اب اس امید کے لیے کس طرف دیکھا جا رہا ہے، یہ اشارے جو ہیں یہ ابھی واضح نہیں ہیں، مطلع ابر آلود ہے سیاسی، اور وہ بھی پی ٹی آئی کے لیے، اور کہاں تک جو ہے وہ پی ٹی آئی کامیاب ہوتی ہے اپنے ناراض ارکان کو منانے کے حوالے سے، اور کہاں تک اپوزیشن جو ہے وہ اتحادیوں کو بھی توڑنے میں کامیاب ہوتی ہے۔ کیا خان صاحب کا 172 کا سکور جو 178 کا سکور ہے وہ پورا رہے گا، یا اپوزیشن ڈبل سنچری کرنے کی پوزیشن میں ہے؟ آج کے پروگرام میں اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔ اللہ حافظ۔